खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो डिसिप्लिन्ड, बहुत बड़े मेहनती, बहुत बड़े पॉलिटिकल आदमी, चीफ मिनिस्टर, 98 लोगों की सरबराही करके 1 यूनिट की हिमायत करते हैं। हमीदा पर भी मुझे एतराज़ है। ऑन द राइट साइड ऑफ द अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हुई जियाउल्लक के दौर में, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन में, केयर टेकर हुकूमतों में वजीर भी बनी। माडी जैसे ही 81 में बनी तो बाद में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जहाज का अगवा, हाईजैकिंग का, अगवा जहाज ने MRD को डेफर कर बिठा दिया। दिया। खान बहादुर मोहम्मद अयूब खोड़ो डिसिप्लिन्ड, बहुत बड़े मेहनती, बहुत बड़े पॉलिटिकल आदमी, चीफ मिनिस्टर। फिर एक दिन 102 लोगों के असेंबली सेशन में 98 लोगों की सरबराही करके 1 यूनिट की हिमायत करते हैं। 98 लोग जिन्होंने सिंध में 1 यूनिट की हिमायत की, बाकी बचे 4 लोग जिन्होंने नहीं की। एक तरफ वो सारोज ऑफ सिंध और सफरिंग्स ऑफ सिंध भी लिखते हैं और बॉम्बे से अलग भी कराते हैं, सर शाहनवाज भुट्टो और बाकी दूसरे अब्दुल मजीद सिंधी और सबसे मिलके। ये क्या माजरा है? मैं इसी वजह से मुस्लिम लीग में नहीं गया था। अच्छा, इसी वजह से मैं खड़े होके, चाहे हमीदा खोड़ो मेंबर थी असेंबली की, सूबाई की, खड़े होके मैं 1 यूनिट की मुखालफत करता था। इसने, मैं समझता हूँ, खोड़ो साहब की ज़िंदगी पे ऐसा वार किया, सियासी वार, जिससे वो कभी भी उभर नहीं सके। हमीदा खोड़ो साहबा माफ़िया मांगती रही, लेकिन अवाम ने कबूल नहीं किया। खोड़ो साहब की 2 बातें सुन लो। एक, 1 यूनिट का हिमायती हो जाना, क्योंकि कहा गया है तुम्हें वज़ीर आला बना रहे हैं, इसलिए तुम ये करो। दूसरी गलती, अयूब खान को खाना खिलाना, नाराज़गी के बाद, एब्डो के बाद कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। उसको आप नाम कोई भी दें, उसको नाम आप कोई भी दें, बट दीज आर 2 डेविएशंस। एक, तुम रेजिस्ट कर रहे हो, एब्डो बर्दाश्त कर रहे हो, सियासत में बदनामी हो गई, और फिर तुम उनको खाना खिला रहे हो। दूसरा, तुम्हें वज़रात आला देंगे, उतारो इसको, तुम आयरन मैन हो और तुम 1 यूनिट बना दो। और फिर कुछ ही दिनों के बाद आप ही बताते थे कि जी वो एंटी 1 यूनिट के भी हो गए। हाँ, GM सैयद साहब ने उनको मेंबर किया। वो GM सैयद साहब ने, एंटी 1 यूनिट फ्रंट वही में GM सैयद साहब अली जो मोहम्मद खोड़ो साहब राशिदी के, और दोनों को। बाबा अली मोहम्मद राशिदी का जो सियासी किरदार है, उस पर बहुत से उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा। कभी GM सैयद साहब के साथ थे, खोड़ो साहब के साथ थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। फिर उसके बाद भुट्टो साहब के साथ। तो अली मोहम्मद राशिदी साहब का अलग सा एक दुनिया है, जिसमें मुझे इतना इल्म न भी होगा, शायद मैं बोल भी ना सकूं। लेकिन ये दोनों चीज़ें टोटल कंट्राडिक्शन है, जिसमें खोड़ो साहब के लिए लोगों के दिलों में सवाल उठे। अच्छा सर, आप तो प्री इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते B ग्रेड में पास हुए। फिर आपके जो कज़न्स थे, उनका तालीमी मयार किस तरह का था? कितनी होशियारी थी उनमें? क्या पाशा साहब HSN कॉलेज में पढ़े थे? सबसे बड़े बेटे। दूसरे बेटे शाहजमान खोड़ो, शाहजमान खान, वो सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में पढ़े हुए। फिर तीसरे मसूद खोड़ो, उनको उन्होंने अमेरिका भेजा केमिकल इंजीनियर बनने के लिए। चौथा बेटा महमूद, जिसकी दौलताना के साथ रिश्तेदारी हुई, उसको लंदन भेजा ट्राइपॉज करने के लिए।
حمیدہ کو انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لندن بھیجا. لندن بھیجا. یہ سمجھو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی ہوئے نا, سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے. زرار کھوڑو بھی آپ کے کزن ہیں نا, بھتیجے ہیں؟ میں بھتیجا کو بھتیجا کیونکہ وہ خالد محمود کے بیٹے ہیں. خالد محمود خالد صاحب. محمود میرا فرسٹ کزن ہے, یعنی بھائی ہے, ہاں. یہ اس کے بیٹے ہیں. تو ان میں سے سوائے حمیدہ, ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو کے, باقی اس طرح نام کما نہیں سکے. دیکھو خاندان میں کچھ لوگ سیاسی ہوتے ہیں, دوسرا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اب حمیدہ انٹلیکچوئل کہلاتی تھی, کتابیں لکھتی رہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور پڑھایا. ہاں. مجھے کراچی یونیورسٹی میں جب داخلہ ہوا تھا تو میں حمیدہ صاحبہ کے ساتھ جاتا تھا. اچھا. ہم اسی گھر میں رہتے تھے, اور وہ پڑھاتی تھی اور میں پڑھتا تھا. وہ آگے آگے ہوتی تھی, میں ان کے پیچھے پیچھے احتراماً بڑی بہن کی طرح دیکھتا تھا. تو اس میں تھا, اپنے اندر کچھ تھا. سب سے بڑی اولاد وہ تھی. ہو سکتا ہے وہ اس کے دل میں ہو کہ جی میں ہی کیوں نہیں آگے کھڑوں کا نام پیدا کروں. لیکن معافی چاہتا ہوں کہ حمیدہ پر بھی مجھے اعتراض ہے. وہ تو زیادہ تر پولیٹیکل ہوں گے نا. مجھے پولیٹیکل اعتراضات ہیں کہ انہوں نے بھی آن دا رائٹ سائڈ آف دی انڈیموکریٹک فورسز ہوئی. ضیاء الحق کے دور میں نان پارٹی بیس الیکشن میں, کیئر ٹیکر حکومتوں میں وزیر بھی بنی, اور میں ان کو سوری ٹو سے میں اس کو پرو ڈیموکریٹک نہیں کہہ سکا. میرا اپنا کچھ نہ کچھ ہوگا نظریہ. دوسرا مخالف تھی ضرور, وہ ٹھیک ہے, اور الیکشن میں مخالف کر سکتی ہیں. ہاں وہ تو ان کا حق ہے. ہاں وہ حق ہے. ابھی دو شخصیات اور ہستیوں کے بارے میں جو آپ کے ساتھ نہ تھی ہیں زندگی کی, ایک کہ آپ کے والد, دوسری آپ کی اماں. ان کے بارے میں بتائیں جتنا بتایا گیا آپ کو. دیکھیں میرے والد صاحب کے لیے وہ بتاتی تھی کہ وہ خاکسار تحریک میں تھے. علامہ مشرقی صاحب کے ساتھ. جی, یہ اس زمانے کی بات ہوگی. ہاں. ان کے فوٹوگراف دیکھتے تھے, وہ خاکسار کا ایک یونیفارم ہوتا تھا اور کدال ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اور وہ میں نے فوٹوگراف ضرور دیکھے. اماں بھی سیاست میں تو نہیں تھی. نہیں اماں تو نہیں تھی, اور ہاؤس ہولڈ ایک ہاؤس وائف تھی, جو اس کو تھوڑا بہت پتہ چلتا تھا وہ شیئر کرتی تھی. لیکن پولیٹیکلی ان کے پاس میں سمجھتا ہوں ان سے پوچھنا مناسب نہیں تھا. اماں, اس کو میں کیا خراج عقیدت دوں. مردوں سے زیادہ مرد تھی. واہ واہ. ان کی شادی کو صرف 3 سال گزرے تھے اور شوہر چلا گیا. میاں اس کا گزر گیا. ان کے میاں گزر گئے. ایک بچہ ہو گیا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. گاؤں کی زندگی ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, گھر ضرور ہے, باہر بھینسیں ہیں. ان کے ہاتھ میں صرف یہ تھا, زمینداری ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. زمینداری دیکھتا تھا کھوڑو صاحب, حساب کتاب کرتا تھا کھوڑو صاحب, خرچہ دیتا تھا 50 روپے کھوڑو صاحب. اور اس 50 روپے سے اس زمانے میں ہو سکتا ہے 50 روپے کافی مناسب ہوں, لیکن اماں کی دنیا صرف یہی تھی. میں تھا, میرا اسکول تھا, ڈسپلن تھا. دلی دل میں بہت پیار کرتی تھی, لیکن باہر تھپڑ لگانے سے بھی باہر نہیں آتی تھی. یہ کیوں؟
کیونکہ ایک تو ڈسپلن، بچہ شرارتیں کرتا ہے. ہمارے گاؤں میں مجھے یاد پڑتا ہے، ایک گاؤں میں بجلی نہیں تھی، باہر سین میں سوتے تھے، وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے چلتا تھا کام. اور ایسے لیٹا ہوا تھا. گانے سننے کا تھوڑا سا شوق مجھے بچپن سے تھا. اچھا. 7 بجے صبح ریڈیو سیلون، پرانے گانے اس زمانے سے. اس زمانے جب اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے ماسٹر چندر کا ایک گانا وہ میں گنگنانے لگا. کون سا؟ سکھ میں سکھیے کے کین سکھائے سہارا. ہاں. اچانک مجھے پنکھے کی ٹھکا میری پیٹھ پہ آئی، گانا گا رہے ہو. اس طرح کی ہوتی تھی. اماں کا نام کیا ہے؟ حاکم زادی. اچھا. اماں کو ایک ہی اولاد ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کتنی انسیکیور ہوں گی اکیلے بیٹے کی وجہ سے؟ یہی تو کہہ رہا تھا، یہی تو میں کہہ رہا تھا، مردوں سے زیادہ مرد تھی. ایک نئی نویلی 26 سالہ عورت، 23 سال میں اس کی شادی ہوئی، 26 میں اس کا میاں گیا، اور پھر وہ مجھے پالی. بہت کرتے کراتے یہ ہوا کہ اس نے اپنی بہن کو کہا کہ اپنے ہمارے ساتھ آ کے رہو، کہ کوئی کمپنی تو ہو. میں کیا یاد کروں، ہر دکھ سکھ میں، ہر دکھ میں اس نے مردانہ وار برداشت کیا. روکھی سوکھی کھا کے، جیسے کہتے ہیں بچے کو پالنا، ہر حال میں. ہر حال میں اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو نبھایا. اور میں اسے دور بھی رہا. 7ویں کلاس کے بعد میں لڑکانہ چلا گیا، وہاں رہتا تھا، صرف سنڈے کو جاتا تھا گاؤں، واپس آ جاتا تھا. پھر لڑکانہ چھوڑا، کراچی آ گیا. اماں وہاں گاؤں میں رہی، میری یاد میں ضرور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی روتی بھی ہوگی کہ میرا بچہ نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا کہوں میں اس کے لیے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے جنرل ہسٹری میں ماسٹرز کیا، تو بی اے آنرز. بی آنرز کیا، تو پھر آپ نے اپنے کیریئر کے بارے میں کبھی سوچا کہ کیا کروں؟ آفیسر میں بننا نہیں چاہتا تھا. یونیورسٹی سے جیسے چھٹا میری شادی ہو گئی 22 سالہ عمر میں. اب جب شادی ہوئی 1972. ہاں 1972. انفیکٹ ہاں، شادی ہوئی تو مجھے لاڑکانہ جانا پڑا. شادی ہوئی تو کھڑو صاحب نے کہا بابا یہ زمین کے کاغذ سنبھالو، جاؤ اپنی زمین سنبھالو. اور آپ کی زمین ہے پکے میں؟ ہر جگہ، کچے میں بھی؟ ہر جگہ. اچھا. ڈسٹرکٹ خیرپور اینڈ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ. لاڑکانہ. اور جانا پڑا، سر پر بار آ گیا شادی کا. زمین بہت مانگتی تھی کچھ، اس کے لیے جب تک سر نہیں کھپائیں تو یہ ہوتا ہے. میرے ساتھ کیا مصیبت تھی، ایک میری ماں، ایک میری بیوی، ایک میں، اور اوپر سے لینڈ ریفارمز. یہ آ گیا بھٹو صاحب کا دور، لیکن اس سے پہلے بھی لینڈ ریفارمز ہوئے ایوب تھے خان کے وقت 58 میں. 58 میں. یس. اور 58 میں صرف 8 سال کا، جو بڑوں کی مرضی آئی. ہو گئی زیادتی میرے ساتھ اس وقت. بہت ساری زمین میں بچا سکتا تھا اگر میرے باپ کے حصے میں، اماں کا حصہ تو 1/8 تھا،
میرا ایسا باقی تھا. مجھے رکھنے تھے 36,000 پروڈکٹس انڈیکس یونٹس, پھر بھی بچتے تھے. وہ اگر میری ماں کے حوالے اور گفٹ ہو جاتے تو میری زمین بچ جاتی, کیونکہ میری ڈائریکٹ ایئر تھی. اور میرے بڑوں نے وہ میری زمین جو وافر مقدار میں بچی تھی وہ انہوں نے کزنس کے نام پہ کر دی. اور جب کزنس کے نام پہ کر دی تو قانون میں لکھا تھا ڈائریکٹ ایئرز. ڈائریکٹ ایئرز کا مطلب بیٹا, بہن, ڈپینڈنٹ ہوں جو ماں, باپ, بھائی. ہاں, کزن وزن نہیں تھے, کزن ویسے بھی فیملی نہیں ہوتے نا. نہیں ہوتے. ہاں, تو جب ایسا ہوا تو میرے کوئی 20,000 پروڈکٹس انڈیکس یونٹس بچے ایسے گئے. وہ کچھ خیرپور میں تھے, کچھ اچھی زمینیں تھیں, کچھ بری زمینیں تھیں, لیکن صبر شکر کر لیا, جو بھی ہے ٹھیک ہے. پھر بھٹو صاحب کا, اب کہاں 36,000, اور بھٹو صاحب نے ٹھکا کر کے کہہ دیا جی 18,000. 18,000 بھی اس کو 18,000 یا 14,000, 14,000, 12,000 رکھ سکتے ہو اور 2,000 زیادہ رکھ سکتے ہو اگر تمہارے پاس ٹریکٹر ہے تو. تو میرے وہی 3 فیملی ممبرز, پھر چوٹ لگی, پھر زمینیں کم ہو گئیں. تو یہ اپنی جگہ پہ جو زیادتی ہوئی سو ہوئی, لیکن جب ایسی چیزیں ہوں تو کیا سوچے آدمی. شادی کے بعد پھر میں نے ٹرائی کی کہ مجھے باہر پڑھنے کا موقع ملے, اور اتفاق کی بات ہے کہ مجھے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ایڈمیشن مل گئی. واہ, یہ بھٹو صاحب کا دور ہے. بھٹو صاحب کا. اور ہمارے چیف منسٹر ہیں ممتاز بھٹو صاحب. ممتاز علی بھٹو صاحب مرحوم. وہاں ایک زمانے میں ان کے ہوتا تھا NOC. اچھا, وزیر اعلیٰ دیتے تھے یا فیڈرل گورنمنٹ. اب بھٹو صاحب سے ملنا تو مشکل تھا. میں نے ہمت پکڑ کے CM سے ٹائم مانگا, اور ممتاز بھٹو صاحب نے ٹائم مہربانی کر کے دی. پہنچا وہاں, اپنا بیان پیش کیا کہ بھائی مجھے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ایڈمیشن ملی ہے, میں جانا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, اور مہربانی فرمائیں آپ اگر مجھے NOC دلا سکو تو مہربانی کرو. اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں, اس لیے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن اس نے بڑی دکھ کی بات کی تھی کہ کیا کھوڑوز بھی پڑھتے ہیں. وہ تو آپ نے اس کے جیتے جی لکھا بھی ہے. لکھا بھی تھا, ہاں, میں نے اس کے خلاف لکھا بھی تھا. ہاں, میں نہیں جا سکا, لینڈ ریفارمز کی وجہ سے بھی نہیں گیا, NOC بھی نہیں ملی. لنڈن اسکول آف اکنامکس والوں کی مہربانی کہ انہوں نے دوسرے سال بھی ایڈمیشن کنٹینیو کی, پھر بھی نہیں جا سکا. اب میں کیا کرتا, پھر سوشل, ایک ہمارے اوپر ایک بھپتی کستے تھے لوگ کہ جی چائے کا کپ آتا ہے تو ایک ہی آتا ہے اور دوسرے سے پوچھتے تک نہیں. وہ جو سوری کھوڑو صاحب کے لیے کہتے تھے, میں نے کچھ نہیں کہا. کھوڑو صاحب کے لیے کہتے تھے وہ حد درجے کے کنجوس تھے. ایسے نہیں تھا, اچھا, کنجوس نہیں تھا. ہاں, نہیں تو پھر یہ سوشلائزنگ کیوں کرتا تھا کراچی میں. ایسا نہیں ہے کہ کنجوس تھا. اصل میں جس کو چائے چاہیے وہ اگر کسی کو چاہیے تو خیر. ہاں, تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا شیوا بنا لیا کہ صبح اٹھا, زمین سے چکر لگا کہ واپس آیا, گھر بنا ہوا ہے نہیں بنایا ہوا ہے, پیڑ کا سایہ ہے, دیوار کا سایہ ہے, بس بیٹھ گیا. اور لوگ آتے رہے اور چائے کی کیٹل جلتی رہی. چائے پیے بغیر کوئی میرے یہاں سے نہیں جاتا تھا. اب یہ ایک امپریشن شروع ہوا کہ یہ تایا سے ڈفرنٹ ہے. اور پھر لوگوں نے
کہا کہ بابا یہ مناسب رویہ ہے، اور وہ بڑھتی رہی دوستیاں بڑھتی رہیں. تو پھر جیسے آپ میرے دوست تھے ایسے کچھ اور دوست تھے، انہوں نے کہا ہم خامخواہ بیٹھے ہیں، کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تم سیاسی گھر کے بندے ہو، ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، تو کچھ کریں کیوں نہ. پھر 3-4 دوستوں نے ایک مشورہ کیا آپس میں. کون؟ ہاں، ایک میرے دوست تھے دیرینا، ضیاء جلوانی، رتو دیرو سے، ایڈوکیٹ. علی اکبر جلوانی صاحب کے بیٹے. دوسرے تھے بہاول خان اونڑ، جو سوشل فگر تھی لاڑکانہ کی. پھر میرے ساتھ افضل سومرو صاحب بھی تھے، وہ بعد میں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وکیل تھے. اور ایکچولی یہ 3 تھے، چوتھا میں تھا. بھٹو صاحب کی پارٹی عتاب میں تھی، اور پی این اے ٹوٹ چکی تھی. اچھا، مطلب آپ 77 جنرل ضیاء آ چکے ہیں. آ چکے تھے. اوکے. اور تو سر وہ بھٹو صاحب کے ان 5.5 برسوں میں آپ نے چونکہ 1 یونٹ کی وجہ سے تایا کے 1 یونٹ پہ کہا کہ میں مسلم لیگ میں نہیں، تو پی پی میں جانے کا بھی کبھی خیال نہیں آیا؟ وہ یا ممتاز بھٹو کی وجہ سے؟ ایک یہ بھی ایک ہوا، دوسری کوشش ہوئی تھی ہماری. اچھا. عبدالغفور بھرگڑی ہوتے تھے، اور یہ محمد بچل تونیو اور ضیاء جلبانی اور یہ اور وہ سارے سلام دعا میں تھے. اور ہم نے کہا کہ چلو پیپلز پارٹی میں چلتے ہیں، چاہے وہ عتاب میں ہے. تو کیا ہوا؟ لیکن اس سے پہلے میرا ٹاکرا اے این پی کے ساتھ بھی ہوا، نیپ. ایک تھوڑا بہت ٹاکرا عوامی لیگ کے ساتھ بھی ہوا تھا، مجیب. مجھے وہ سر ٹاکرا کیسے کب ہوا؟ پارٹی میں ساتھ جانے کا. تو ادھر کون تھے محرک، کون تھے؟ لاڑکانہ سے تو اسران تھے، اچھا. اور بھرگڑی بھی تھا، عبدالغفور بھرگڑی صاحب. کچھ اس طرح چند اور دوست. نیپ میں وہ جو ایک شیخ صاحب تھے وکیل، نام بڑا ذہن پہ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس طرح سے ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے. عوامی لیگ کے ساتھ ہوا، نیب کے ساتھ ہوا، اس طرح سے. یہ امان اللہ شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، شاید اس وقت ہوتا. ہاں. ٹھیک. پھر چند دوستوں نے کہا جی ایک پی این اے ٹوٹ چکی ہے. اصغر خان پی این اے کے ساتھ وزارتوں میں نہیں گیا، لبرل دکھائی دیتا ہے، کافی اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کیوں نہ اس سے ملا جائے. امن میاں سومرو ہوتے تھے سندھ کے صدر، شکارپور سے. ہم نے پتا کیا وہ سکھر آئے ہوئے تھے. ہم نے ٹائم لیا امن میاں صاحب سے، انہوں نے کہا آ جائیں آپ. وہاں گئے تو اصغر خان صاحب بیٹھے تھے، پھر ضیاء اصفہانی صاحب بیٹھے تھے، امن میاں صاحب بھی تھے. ان سے جا کے ملے، ان کو تھوڑا سا شوق دکھایا ہم نے کہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ پی این اے میں نہیں گئے، آپ پی این اے سے نکل گئے. اگر شاہ محمد نورانی صاحب نکلے ہیں، شہرباز مزاری صاحب نکلے ہیں، تو آپ بھی نکلے ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ نہیں بنے جو ضیاء الحق نے بنائی، اس لیے آپ تھوڑے سے ان سے الگ ہیں، اور آپ سے مل کر آپ کے ساتھ کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں. اس پر انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. تحریک استقلال میں آ گئے. 10 سال کے قریب یہ بات ہے، کوئی
1979 کی بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا ہے. کیا جا چکا تھا شاید. کیا اچھا. اس کو قتل کیا جا چکا تھا اور پھر اس میں رہے, اچھے اچھے عہدوں میں رہے. لاڑکانہ کا آرگنائزر ہوا. پھر تحریک استقلال میں الیکشنز ہوتی تھیں ہر 2 سال میں باقاعدہ, بیلٹ پیپر سب کچھ. پھر میں نے مطلب مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے لیے پہلے الیکشن لڑا. منظور وٹو, میں, دو اور تھے وہ چنے گئے. وردک بھی تھا. نہیں وردک نہیں, عثمان, نواز شریف بھی تھا, اعتزاز بھی نہیں تھا. جو ہم جیتے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ملتان سے تھے عثمان صاحب, وہ بھی یاد پڑتے ہیں. پھر دوسری دفعہ میں وائس پریزیڈنٹ کے بھی لڑا اور ہمارا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے طور پر ووٹ ہوتا تھا. 4 وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے, اس کو سب کو ووٹ ملتے تھے اور اس میں ایک کینڈیڈیٹ جے اے رحیم بھی تھا جو بھٹو صاحب کا فاؤنڈر ممبر ہے. جی ہاں. بس سوچنے اتفاق ہے کہ وہ جیت نہیں سکا اور اس نے پارٹی چھوڑ دی, تو میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. اس میں پھر یہ سارے دوست تھے. اعتزاز احسن کی بات کرتے ہیں تو وہ تھا, ازدک آصف تک تھا, مشیر پیشمام تھا, فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا. ہم نے کوشش کی تھی یہاں سندھ میں بھی ان کو کچھ لوگ ملیں, جیسے خان محمد جمالی ہوا, قاضی حفیظ رحمان ہوا, شکارپور, ہاں شکارپور مورو, شکارپور مورو لڑکانوں, اور اس طرح سے یہاں کراچی میں جیسے آپ کے خلیل نینی تال والا ہوا. آپ کے جو پریس کلب کے تھے وہ کون سے بڑے سینئر صحافی, حمید چھاپڑا. چھاپڑا, ہاں. چھاپڑا, وہ بھی تھے اس میں, اور دوسرے تھے جو کچھ بھی تھے. لوگ تھے اور کام کرتے رہے. ایم آر ڈی آ گئی. ایم آر ڈی کی پہلی میٹنگ اصغر خان نے بلائی تھی جی 81 میں ہاں. کہ جی ہم ضیاء اللہ کی ساتھ نہیں ہیں, ہمیں ان کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب اس وقت نہیں آئے تھے, لیکن معراج محمد خان بھی تھے اور عابد زبیری, ہاں عابد زبیری تھا, زبیری. دوسرے تھے, تیسرے تھے. وہیں کسی نے کہا کہ صحیح جب تک پیپلز پارٹی نہیں ہے تب تک کیا کر سکیں گے, یہ معراج محمد خان نے کہا تھا. تو پھر کہا گیا کہ جی اب پیپلز پارٹی کے رابطہ کون کر سکتا ہے. شاید اصغر خان صاحب نہیں سمجھ رہے تھے کہ جی میرے سے بات کریں گے. پھر بات آئی گئی تھی نوابزادہ نصر اللہ کی کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو اپروچ کیا جائے کہ وہ اس میں کوئی کردار ادا کریں. پھر اس نے کردار ادا کیا. پھر بیگم صاحب یہاں سے ٹرین میں گئی برقع پہن کے اور محمود علی قصوری کے گھر پہ گئی. وہ محمود علی قصوری بھی تحریک استقلال کا تھا. ہاں کسی زمانے میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھے بھلے, لیکن ان کے گھر گئیں. ایم آر ڈی بنی, ایم آر ڈی بن گئی. پھر جب ایم آر ڈی بنی, الیکشنز ہوئیں, ریفرینڈم ہوا. نہیں ایم آر ڈی جیسے 81 میں بنی تو بعد میں پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, جہاز کا اغوا, ہائی جیکنگ کا. اغوا جہاز نے ایم آر ڈی کو ڈیفر کر دیا, بٹھا دیا. نام سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے لوگ. پھر آہستہ آہستہ کر کے ایم آر ڈی نے پھر سر اٹھایا, کیونکہ ضیاء الحق نے کہا دیا جی لوکل باڈی الیکشنز ہوں گی, کیونکہ وہ سیاسی الیکشن تو کرانا نہیں چاہتے تھے. اس لوکل باڈی الیکشن میں پھر ہوا تھا کہ جی سیاسی پارٹیاں کیا کریں, کیونکہ وہ غیر جماعتی تھے اور غیر جماعتی تھے تو سب نے بائیک آؤٹ کرنا مناسب سمجھا. لیکن ہمارا بائیک آؤٹ کامیاب نہیں ہوا, مؤثر نہیں تھا, کیونکہ ضیاء الحق نے
جہاں صرف 3 ووٹ پڑے تھے ان کو بھی جائز قرار دے دیا کہ 2 ایک کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھیں تو 2 ووٹ لینے والا کامیاب. یعنی مؤثر نہیں بنانے دیا گیا، ظاہر ہے نہیں بنانے دیا گیا. پھر ایم آئی ڈی کے جیل کیس یہ سب چلتے رہے، جیلوں میں گئے، کوئی لمبے رہے کوئی کم رہے لیکن گئے. پھر نان پارٹی بیس الیکشن 85 کے ہوئے. اس میں ہم نے تحریک استقلال والوں نے یا دوسری پارٹیوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا کہ وہ ایک غیر جمہوری آدمی کرا رہا ہے الیکشن اور نان پارٹی بیسس پہ کرا رہا ہے، پالیٹکس نہیں ہے، اس لیے ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے. بڑا مشکل فیصلہ تھا. آج بتائیں کہ اچھا فیصلہ تھا. آج بتائیں کل کے تجربات کی روشنی میں آج کھوڑو صاحب بتائیں کہ یہ فیصلہ صحیح تھا بائیکاٹ کا. ہاں. میں ایک قصہ یاد آتا ہے. میری پہلی ملاقات بے نظیر صاحبہ کے ساتھ لندن میں ہوئی تھی. ٹائم مانگا، مجھے مل گیا. ڈرتے کانپتے پہنچے وہاں. زمانہ یہ 85 کا، الیکشن سے پہلے کا. تو تھوڑی سی بحث بھی ہو گئی. میں نے بے نظیر صاحبہ کو کہا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ جی ہم الیکشن میں لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم لڑیں گے تو سارے ان کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا کوئی نہیں، اس لیے ہم تو بائیکاٹ کے ہم ہی ہیں. میں نے اس پہ کہا کہ ہمارا بائیکاٹ مؤثر نہیں ہوا تھا 1983 میں جب لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہوئی تھی. تو بائیکاٹ تو مؤثر تب ہے کہ جب لوگ ووٹ دینے نہ جائیں، پھر تو مؤثر ہے. نہیں تو صرف آپ وڈرا کر رہے ہو میدان سے اور دوسروں کو ون سائیڈڈ دے رہے ہو. اس وقت بے نظیر صاحبہ کو یہ بات میری شاید اتنی اچھی نہیں لگی تھی. مجھے انہوں نے حملہ کر دیا، آپ تو وہ ہیں جو الیکشن کھڑنا چاہتے ہوں گے. میں نے کہا نہیں، میں تحریک استقلال کے اس گروپ سے ہوں جو بائیکاٹ کا حامی ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا تھا صرف کہ کرنا کیا چاہیے. تو انہوں نے اس وقت تو بائیکاٹ کا کہا تھا، لیکن بڑی دل والی تھی بے نظیر، بڑی کھلے دل والی تھی. واپس آ کے مجھے کہتی ہے نثار مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، میں نے انکار کیا تھا اور میں سمجھتی ہوں میں نے غلطی کی. یہ گملے کے سیاستدان آ گئے جو سیاست کو جانتے ہیں نہیں جانتے، پتہ نہیں کس نہج پہ لے جائیں گے. کل اور آج کو پھر ملاتا ہوں میں. 1985 کے جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں یا الیکشن میں حصہ لینے والے لوگ ہیں، آج آدھے سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں گے. لیکن بات سنو نا، ویسے تو میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. وہ تو آپ کی پارٹی نہیں تھا نا. سنو نا، وہ تحریک استقلال میں تھے، ہاں. لاہور سٹی کے فائنانس سیکرٹری تھے، الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، جیتے بھی ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس عمل کو ختم کیا، ایک پارٹی بنا کر عمل کو ختم کیا کہ وہ نان پارٹی سسٹم سیاست نہیں ہے. وہ کسی غلامی تو ہو سکتی ہے، سیاست نہیں ہے. پھر اس نے مقابلہ کیا اپنے لیڈر کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا پی ایم ایل این بن گئی. پھر اس کا ٹائم جیسے بھی آیا ویسے بھی آیا، کچھ بھی آیا، لیکن اپنے عمل کی خود انہوں نے نفی کی. تحریک استقلال آپ کب تک رہے؟ میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی فیبروری 87 میں. کس نے کہا تھا؟ ہاں، محرک کون تھے؟
پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے کس نے آمادہ کروایا آپ کو؟ چھوٹے ورکر بھی تھے اور بڑے بھی تھے. چھوٹے پہلے بتائیں. بنی صاحبہ کے کام کرتا تھا ساتھ میں اصغر شاہ، اکبر شاہ کا بھائی. اکبر شاہ مطلب راشٹی. راشدی صاحب، ادی مہتاب کا جو میاں ہے، مطلب اس کے دیور. جی. ایک وہ تھا، دوسرا ایک جمالی ڈاکٹر تھا. جو بڑے میں سے آئے تو میرا خادم علی شاہ میرپور خاص والا، جن کے بیٹے آج کل کلچر کلچر کے منسٹر ہے. سینیٹر رہے خود. ہاں رہے ہوں گے. ہاں. وہ خادم علی شاہ صاحب آئے تھے میرے پاس، دوست تھے، اور انہوں نے کچھ زیادہ کنونس کیا. وہ جو ورکر ٹائپ تھے ان کی بات سنتے ہوئے میں المرتضیٰ میں بینی صاحب کے ساتھ ملنے ضرور گیا تھا. جب ان کی وہ جو ایک موومنٹ چلی تھی جس میں ڈبز آف ڈیموکریسی 86 میں، میری ان کے ساتھ، میں نے کہا صحیح ہماری تحریک فیل ہوئی، کام نہیں کر سکے. بولا نہیں فیل نہیں ہوئی، اتنے سارے ورکر گرفتار ہوئے، یہ ہوئے یہ ہوئے یہ ہوئے. میں کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن رزلٹ ہمیں ملنا اپنی جگہ پہ. لیکن پھر خادم علی شاہ آئے، میں نے حامی بھری. میں تحریک استقلال چھوڑ چکا تھا. چھوڑنے کے 2-3 دن بعد میرے پاس غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب آئے، NPP، ساتھ میں نفی صدیقی صاحب تھے. انہوں نے آ کے کہا جی ہماری پارٹی میں آئے آپ. میں کہا صحیح میں نے کل پرسوں چھوڑی ہے، ایک جماعت میں رہا ہوں، اکیلا آ کے کیا کروں گا، تھوڑا سا دوستوں سے مشورہ کرنے دیں. آپ کی مہربانی آپ آئے، لیکن میں اس وقت ہاں یا نہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. سیاست میں رہنا ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا سا موقع دیں. وہ تو ٹال گیا. لیکن پھر یہ خادم علی شاہ صاحب. دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے بینی صاحب کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا سن کے قریب، جب آپ سیمڑ گئے تھے. ہاں سیمڑ یاد. ہاں ادھر سے. ہاں. اس کے بعد اس نے بریفنگ رکھی تھی پریس والوں کے ساتھ. دادو کے صدر تھے شاید پیر مظہر، اور پیر مظہر کو کہا تھا کہ اٹھ کے آپ بریفنگ دیں ان کو. ہو گئی بریفنگ، سب کچھ ہو گیا، سوال جواب ہو گئے، سب ہو گیا. ہم پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے، بینی صاحب بھی بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ایک دوست سے انور پیرزادو جرنلسٹ تھے، وہ ادھر بینی صاحبہ کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نثار کھوڑو جیسے بندے آپ کے اس پریس بریفنگ میں آتے ہیں، آپ نے ان کو پارٹی میں کیوں نہیں شامل کروایا؟ تو میری طرف بینی صاحب نے دیکھ کر مجھے کہا میں تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آئے پارٹی میں، پتہ نہیں کیوں نہیں آتا. میں نے کہا بی بی آپ مجھے نہ کہیں، میں پتہ نہیں کب سے تیار بیٹھا ہوں، آپ کے جو عہدے دار ہیں اللہ کرے وہ مجھے لفٹ کرائیں. اور پھر اس نے پھر بجرانی صاحب کو کہا، میر ہزار خان صاحب، ہزار خان بجرانی، وہ صدر تھے، اور آفتاب شعبان میرانی صاحب بیٹھے تھے. آفتاب شعبان میرانی اور ہزار خان بجرانی صاحب، ان دونوں کو کہا گیا کہ میری پارٹی میں شامل ہونے کا اہتمام کرواؤ. پھر آفتاب شعبان میرانی نے اپنے ہاتھوں سے پریس ریلیز بنائی اور مجھے بلایا گیا بجرانی صاحب کے گھر. اتفاق سے تاریخ تھی وہی 6 فروری. اسی 6 فروری کو MRD بنی تھی، اور وہی فیبروری کا مہینہ تھا، اور تب میں 6 فروری 1987 کو پارٹی میں شامل ہوا.
تو قصہ یوں آیا، کہاں سے بات شروع ہوئی کہاں آ کے ختم ہوئی. اب وہ زمانہ اور آج کا زمانہ 40 سال ہونے والے ہیں. ناظرین، عاقل گاؤں میں پیدا ہونے والے، لاڑکانہ میں پڑھنے کے بعد کراچی سے فارغ التحصیل اور زمینداری اور سیاست کرتے 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 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی میں رہے، وہ تبدیل کر کے پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں جب سے آئے ہیں تب سے موجود ہے. تو ابھی پیپلز پارٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، کسی اور بیٹھک میں نثار صاحب سے ایک تفصیلی نشست رکھیں گے. لیڈر ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. نثار صاحب، آج کی اس نشست کے لیے آپ کی مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کارکن اور لیڈر ہیں وہ کم از کم اپنی ہسٹری کے حوالے سے یہ ساری باتیں بتائیں. ظاہر ہے سینکڑوں باتیں ہیں، قصے ہیں جو آپ سے رہ بھی گئے ہوں گے، اور بہت ساری المناک باتیں بھی ہیں، پریشان کن باتیں بھی ہیں. اور آپ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھنے جاتے تو شاید آپ دوسرے نثار احمد کھوڑو ہوتے. تو پڑھے لکھے فیملی کے فرد بھی ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب. ابھی نثار احمد کھوڑو کی ذات پہ، ان کی ذاتی زندگی پہ اور ان کے بچوں پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. فی الحال اتنا ہی. بڑی مہربانی.